सैयदना शफीअना करीमना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम वसल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र एहसान कि उस पाक परवरदिगार ने हमें और आपको बशक्ल इंसान इस दुनिया में भेजा, अपने प्यारे हबीब जनाब अहमदी मुजतबा मुहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और अपने प्यारे बंदे ख्वाजा गरीब नवाज के मुल्क में हमें ज़िंदगी अता फरमाई। जैसा कि आप सभी हज़रात को पता है कि ये महफिल मोहल्ले के बच्चों ने बड़े ही पुरजोश अंदाज के अंदर इंतज़ाम करके रखवाई है। अल्लाह तबारक व ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। हमारे बाहर से आने वाले सैयद साहब, सैयद अब्दुल कादिर साहब, सैयद सुहेल भाई भी आपके सामने जलवा फरमा हैं। अभी कुछ ही लम्हों के बाद आप इनकी नूरानी और इरफानी आवाज़ के अंदर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात करेंगे। चंद लम्हों के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। जो नमाजी हैं उनके मुंह से तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह निकला है, लेकिन जो परमानेंट बेनमाजी हैं वो उसी तरह बैठे हैं क्योंकि उन्हें नमाज पढ़नी नहीं है। याद रखिए, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान पाक नाजिल फरमाया है और आज दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर शुमारियत के एतबार से, तादाद के एतबार से मुसलमान आते हैं। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान दूसरे नंबर पर आते हैं मर्दम शुमारी के एतबार से। लेकिन अफसोस की बात यह है, लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर ग्रोथ रेट देखी जाए तो मुसलमान लास्ट में से सेकंड नंबर पर आते हैं, या वो भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मोहल्ले के अंदर बच्चे ने खूब मेहनत करी, वो सीए बना। लेकिन ये इस कुंडल के इतिहास का पहला ही ऐसा लड़का है कि जो सीए बना है कि सही है कि नहीं है? पहला बच्चा है जो सीए बना है। आज आप देखें कि हमारे मोहल्ले के अंदर माशाअल्लाह काफी अच्छी तादाद है, लेकिन सोचने की बात यह कि सिर्फ एक बच्चा जो है वो सीए बना है। क्यों? क्योंकि हमने तालीम की अहमियत को नहीं समझा। हमने दुनिया के हर काम के अंदर आगे बढ़ना सीख लिया। अच्छा, दुनिया के अंदर आगे भी कहां बढ़े कि जो बुराई वाले काम हैं, अच्छाई वाले नहीं। हमने लड़ाई के अंदर हमारी मिसालें देते हैं लोग कि लड़ना उनसे सीखो, लड़ाई के अंदर मिसालें देते हैं। गाली गलोच के अंदर मोहल्ले के बच्चों की मिसालें दी जाती हैं कि साहब ऐसे गालियां बकें कि पूछो ही मत। हर बुराई के अंदर नंबर 1 होते हैं, लेकिन जहां पर अच्छाई की बात आती है, जहां पर इंसानियत की बात आती है, जहां पर तालीम की बात आती है, वहां पर हम पिछड़ते हुए नजर आते हैं। पूरे मोहल्ले में एक बच्चा सीए बना, अल्लाह ताला इसको और तरक्की अता फरमाए। सोचने की बात यह है, जब हम इन माहौल को देखते हैं और इस माहौल का जवाब कुरान से हासिल करना चाहते हैं, जब कुरान खोल के देखेंगे तो पता चलेगा कि असल वजह है बेनमाजी। असल वजह है कि हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया ना कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। हम नमाज पढ़ते ही नहीं है, इसलिए बेहयाई और बुरी बातों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अब जो नमाजी हजरात हैं, अल्लाह ताला उन्हें और तौफीक दे, जो बिलखुसूस बेनमाजी बैठे हैं, वो कभी मस्जिद के अंदर जाएं और देखें जो मेहराब होता है ना, मेहराब जहाँ इमाम साहब खड़े होते हैं, वहां पर कई मस्जिदों के अंदर कुंदवाया जाता है, लिखा जाता है इस आयत को कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तो ये चीज दिमाग में आएगी कब? जब आप कुरान पाक को खोल के पढ़ेंगे, तब आप सोचेंगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें इंसान बना के भेजा है। अल्लाह तबारक व ताला चाहता तो कुछ और बना सकता था। आपने वाकया सुना होगा ना कि हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास में एक शख्स आया कि हजरत मैं सुधरना चाहता हूं, मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। अवैस करनी ने पूछा, बताओ तुम क्या करते हो? कि साहब मुझे अल्लाह ताला रिस्क देता है तो मैं खा लेता हूं, और नहीं देता है तो मैं कोई शोर हुल नहीं करता हूं। अवैस करनी ने कहा कि ये काम तो मेरे गली का कुत्ता भी कर लेता है,
اس کو بھی مل جاتا ہے، کھا لیتا نہیں، چپ چاپ سو جاتا ہے. پھر تیرے میں اس میں فرق کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے انسان بنا کے دنیا میں بھیجا تھا، پھر تیری زندگی میں اور ایک رذیل جانور کی زندگی میں تو نے فرق کیا احساس کیا؟ تو نے کیا پیدا کیا فرق اپنے اندر کہ حضرت کیا کروں کہ یہ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تجھے امتحان لے تیرا نہیں دے کر کے تب بھی اللہ کے آگے سر جھکا، اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے غریبوں کے اندر رکھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے نا، حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہیں دے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تو نے اپنے چاہنے والوں میں مجھے رکھا ہے. لیکن آخر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، افسوس تو جن کا چاند تھا وہ حالے نہ رہے. اگر تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو شور و غل مچنے لگ جاتا ہے، گھروں کے اندر لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جہالت کا عالم تو یہ ہے کہ منہ سے کلمہ کفر تک نکل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. غور کریں، فکر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسان بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، اور انسان بنانے کے بعد آپ کی ہدایت کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے. اس قرآن پاک کو پڑھیں اور ہدایت حاصل کریں، اپنے رہن سہن کی زندگی کے اندر تبدیلیاں لے کر کے آئیں. جب آپ قرآن پاک کو کھول کے پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے انبیاء اکرام کی زندگی میں بھی امتحانات ڈالے ہیں، ان کی زندگانی کے اندر بھی بڑے بڑے امتحانات لیے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، قرآن پاک کے اندر پوری سورہ یوسف موجود ہے ان کے نام سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت بخشی، اور نبوت بھی پیڑھی در پیڑھی، ان کے والد بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی. بہت بڑے اعجاز کی بات ہوتی ہے. لیکن دیکھیے امتحان کیسے لیا کہ انہی کے بھائیوں نے انہیں کنویں کے اندر ڈال دیا، کنویں کے اندر ڈال دیا. اور ایک قافلے والوں نے انہیں نکالا تو نکال کے مصر لے کر کے چلے گئے. غالباً 40 سال کے بعد اپنے پریوار سے ملاقات ہوئی، 40 سال کے بعد اپنے والد کا دیدار کیا. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم 40 دن تک اپنے گھر سے دور رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کہہ دیا جائے کہ صاحب آپ کو جو ہے مدنی قافلے کے اندر جانا ہے، 40 دن کا قافلہ ہے، پیر پیچھے صاحب مول صاحب لا رہے، پریوار کا کیا ہوگا؟ پریوار چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. کہہ دیا جائے کہ آپ کو اللہ کی راہ کے، اللہ کے دین کی خاطر آپ کو کسی کی مدد کرنے کے لیے باہر جانا ہے، قدم اکھڑنے لگ جاتے ہیں، زبانیں پھسلنے لگ جاتی ہیں. پتا چلا کہ ہم نے قرآن کو کھول کے نہیں پڑھا. آپ اسی قرآن کو کھول کر کے پڑھیں، سورہ یونس اس کے اندر موجود ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر رکھا. اندھیری رات، سمندر کی گہرائی اور مچھلی کا پیٹ، اتنے اندھیروں میں رہنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی نے منہ سے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. اتنے بڑے نبی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور آج ہم اتنے بڑے گنہگار ہونے کے باوجود بھی کبھی اللہ کے آگے سر جھکانے کو تیار نہیں ہیں، کبھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم دنیا کے ہر کام کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن اس ایک خدا کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آپ دنیا والے 1000 آدمیوں کے آگے جھکتے رہو، آپ کا کام نہیں بنے گا. ایک خدا کے آگے آ کر کے جھک جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا بیڑا پار کر دے گا. یا رسول اللہ، ایک خدا کے آگے جھک جائیے، نماز کے پابند بن جائیے. یاد رکھیے یہ شریعت محمدی ہے، نماز نہیں تو کچھ نہیں. آپ کے کوئی بھی نوافل والی عبادت ہے، کوئی بھی نفلی عبادت ہے، اگر آپ نماز کے پابند نہیں ہیں اس عبادت کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا. آپ سب سے پہلے نماز کے پابند بنیے. آج دیکھا جاتا ہے نا ہمارے یہاں پر لڑائیاں ہوتی ہیں جمعرات کے جمعرات کہ مول صاحب اگر فاتحہ لگانے نہیں آیا تو مول صاحب کی گرے. جمعرات کے مول صاحب فاتحہ لگانے کیسے نہیں آئے؟ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے نا؟ تو دیکھیں کہ ایک نفلی کام ہے، فاتحہ لگاؤ گے ثواب ملے گا، نہیں لگاؤ کوئی آپ سے پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا. یہ آپ کی عقیدت ہے کہ آپ ایصال ثواب کرتے ہیں، اپنے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. لیکن نماز فرض ہے. آپ مغرب کی نماز چھوڑ کر کے مغرب کے بعد فاتحہ لگوا رہے ہیں، کس نے کہہ دیا آپ کو یہ؟ پہلے نماز پڑھیے، پہلے اللہ کے آگے جھکیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے سجدے پسند آئے تو اللہ تعالیٰ آپ کی فاتحہ بھی قبول کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے آپ جھکے ہی نہیں اور آپ فاتحہ لگائے جا رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ میری فاتحہ قبول کر دے. اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے نماز پڑھ
پہلے نماز پڑھ پھر آ میرے بارگاہ میں۔ آج ہم درگاہوں کے اندر جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، اہل سنت والجماعت کا مین جو قلعہ ہے درگاہیں، جانا چاہیے، لیکن میں خود دیکھتا ہوں پابندی سے صبح 8 بجے درگاہ جا رہے ہیں صاحب، صبح 9 بجے درگاہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، صبح فجر کی نماز پڑھنی تھی، 8 بجے درگاہ آرام سے جاتا تو، صبح فجر کی نماز چھوڑ کر کے 8 بجے درگاہ شریف جا رہے ہیں صاحب، اور درگاہ جا کر کے دعا کر رہے ہیں کہ باپ جی میرا فلاں کام کر دیجو۔ اللہ کے بندے، اس باپ جی کے جو رب ہیں، اس باپ جی کا جو خدا ہے، اس کو تو ناراض کر کے باپ جی کے پاس آیا ہے کہ باپ جی میرا کام کر دینا۔ باپ جی کبھی آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس کے رب کو ناراض کر کے آپ ان کی بارگاہ میں آئیں۔ پہلے اللہ کے آگے جھکیے، پہلے نماز پڑھیے، اور پھر باپ جی کی بارگاہ میں آئیں اور دعا کریں کہ باپ جی ہمارے فلاں فلاں مصیبت ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے رہیں گے تو اللہ کا ولی بھی آپ کے لیے دعا کرے گا۔ اللہ کے آگے سجدہ مکمل ہوگا تو اللہ کا ولی بھی آپ کے لیے دعا کرے گا کہ اے میرے پروردگار، یہ تیرا گنہگار بندہ ہے، یہ مشکل میں میرے پاس آیا ہے، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لے، یہ تیرا گنہگار بندہ ہے، تیرے آگے جھکنے والا بندہ ہے۔ غور کریں، فکر کریں، اپنی آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم اتنے اچھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزتیں بخشی ہیں، اتنے شاندار اسٹیج ہمارے سامنے موجود ہیں، بہترین ہمارے سامنے مہمان موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سہولت دی ہے کہ ہم نے اتنا اچھا انتظام کیا، لیکن آپ تھوڑا سا ہسٹری کو کھنگالیں۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پھیلانا شروع کیا تھا نا، اسلام پھیلانا شروع کیا تھا تو مسجد کچی تھی، کچی مسجد تھی، کھجور کی چھت، کھجور کی جو شاخیں ہوتی ہیں اس کی چھت تھی، کھجور کے تنے کے پلر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے بعد اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے صحابہ اکرام، جو ایک غریب لوگوں کی تعداد تھی، صحابہ اکرام موجود ہیں، اور اس صحابہ اکرام کی جماعت کے اندر آپ غور کریں کہ وہ صحابی موجود ہیں جن کے تن پر کپڑے پورے نہیں ہیں، پورے سے مراد آج جو اپن کپڑے پہنتے ہیں، کسی کے جسم پر ایک چادر ہے، کسی کے جسم پر 2 چادریں ہیں، وہ بھی کئی جگہ سے پیوند لگی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی عزتیں بخشی، ان کے صدقے میں آج اپن مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دربار شاہی لگا ہوا ہے، صحابہ اکرام کی جماعت موجود ہے، اور وہ صحابہ اکرام بھی اتنے مخلص ہیں کہ جسم پر کاریاں لگی ہوئی چادر ہے لیکن حضور سے شکایت نہیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا کہ یہ خط میں فلاں بادشاہ کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں، تم میں سے کون لے جائے گا اس کو، اور اس بادشاہ کو لے جا کر کے دین کی دعوت دو۔ حضور کے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں لے کر کے جاتا ہوں، بڑا طویل سفر ہے، میں لے کر کے جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لیا اور وہ صحابی چلتے ہیں، 3 مہینے کے بعد اس ملک میں پہنچتے ہیں۔ 3 مہینے کے بعد ریگستان، سعودی عربیہ کا ریگستان، 60 ڈگری ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے، آج اپنے یہاں 50 ڈگری 48 ڈگری ہو جائے تو حالتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ وہ 60 ڈگری ٹیمپریچر کے اندر 3 مہینے مسلسل چل کر کے ملک میں پہنچے، بادشاہ کو دیا خط۔ بادشاہ نے دیکھا کہ عرب کے اندر کوئی محمد نامی شخص ہیں، انہوں نے نئے دین کا اعلان کیا اور خود نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور نئے دین میں آنے کی دعوت دی، تو اس بادشاہ نے اس خط کے اندر یہ شرط ڈالی کہ میں تمہارا دین تو قبول کر لوں گا لیکن میری ایک شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ تمہارے جو نبی ہو، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ نبوت ختم نہیں ہونی چاہیے، آپ کے بعد مجھے نبی بنائیے، معاذ اللہ رب العالمین۔ صحابی نے خط کو دیکھا کہ یہ تو نے کیا لکھا ہے کہ یہ تم لے جا کے واپس دو تمہارے نبی کو، اگر وہ اس شرط کو مانتے ہیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ وہ صحابی واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خط رکھا کہ یا رسول اللہ، اس بادشاہ نے یہ شرط ڈالی ہے کہ آپ کے نبی کے بعد انہیں بھی نبوت ملنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے پیچھے جواب لکھا کہ تو فاجر ہے، جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، اور یہ تیری جو منشا ہے کبھی قبول نہیں ہوگی، ذلت اور رسوائی کی موت تو مرے گا۔ لکھا، لکھنے کے بعد کہا یہ خط کون لے کر کے جائے گا، اس بادشاہ کو جواب دینے کون جائے گا؟ ایک ملک کا بادشاہ ہے۔ آج اپنے پارشد کے پاس جاتے ہیں نا، پارشد کے پاس، تو بھی ہمارے پیر تھرتھراتے ہیں کہ پارشد کو شکایت، پارشد کا نام شکایت، پارشد کو ہی دینے جانا ہے، نہیں جا پاتے ہیں۔ اور کوئی بڑے منتری آ جائے تو پورا محلہ اس کی گاڑی کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہے۔ وہ ملک کا بادشاہ تھا، وہ بھی پرانے زمانے میں 1400 سال پہلے، بڑے سخت لوگ ہوا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا پیغام اس بادشاہ کے پاس کون لے کے جائے گا؟
یہ جھوٹا ہے، اس کو لے جا کے دکھاؤ کہ تو جھوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی موجود تھے، کھجور کھا رہے تھے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں لے کر کے جاؤں گا۔ کافی ان کے بچے تھے، کثیر العیال تھے، وہ کافی زیادہ بچے تھے ان کے، اور غریبی کی زندگی بھی جیتے تھے۔ اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں لے کر کے جاؤں گا۔ دوسرے صحابہ کرام تھے کہ اے صحابی، منہ کی کھجور تو پہلے پوری کھا لیتے، اس کے بعد بول جاتے۔ تو کھجور پوری ہونے کے بعد کہا کہ یہ موقع کوئی اور نہیں لے کے چلا جائے، اس لیے میں نے کہا میں لے کر کے جاؤں گا۔ عشق رسول ان کے دل میں اتنا تھا کہ حضور کا جو حضور نے پکارا ہے کوئی اور لبیک پہلے نہ کہہ دے، سبحان اللہ، پہلے میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حضور نے کہا جا تو لے کر کے جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سواری کا انتظام کیا، اور وہ سواری پر بیٹھ کر کے جاتے ہیں۔ 3 مہینے کے بعد وہاں پر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ ہمارے نبی نے تیرا جو تو نے شرط ڈالی تھی اس کا جواب لکھ کر کے بھیجا ہے۔ تو پہلے بادشاہوں کا طریقہ تھا کہ بادشاہوں کے خط ان کے جو خاص لوگ ہوا کرتے تھے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو بادشاہ نے اپنے چیلے سے کہا، اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ یہ خط پڑھ کے سنا۔ پورا دربار لگا ہوا تھا، اس جو خادم تھا اس نے پورے دربار کے سامنے کھڑے ہو کر خط پڑھا کہ بادشاہ تو جھوٹا ہے، تو فاجر ہے، تو جھوٹا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ ایک تو میری شرط مانی نہیں، اس کے اوپر سے مجھے جھوٹا لکھ کر کے بھیجا ہے، بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ غصہ آنے کے بعد کہا کہ ایک خط لانے والے، تجھے پتا اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ حضور کے صحابی تھے، منافقت وہاں پہ نہیں تھی، حضور کے صحابی تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل پتا کیا لکھا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تجھے پتا ہونے کے باوجود بھی تو خط لے کر کے آ گیا، کیا لکھا ہوا ہے؟ تو صحابی تھے، ڈرے نہیں، دل کھول کر کے بول دیا کہ اس کے اندر لکھا ہوا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو فاجر ہے، تو نے جو نبوت کا جو تو نے ڈیمانڈ رکھی غلط ہے، تیری نیت کے اندر کذب ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، تلوار نکال لی کہ تو اس بات کا منکر ہو جا، انکار کر دے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، ورنہ میں تیرے ساتھ بڑا سختی سے پیش آؤں گا، بڑا سختی سے پیش آؤں گا۔ تو حضور کے صحابی تھے، اور شریعت کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر جان پر بنائے تو اپنی جان بچانے کے لیے آپ بول سکتے ہو، لیکن وہ صحابی ایمان والے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنی بات کا منکر نہیں ہوں گا، میرے نبی نے میرے سامنے لکھا ہے، میں نے پڑھا ہے، میں انکار نہیں کروں گا اس کا، تو جھوٹا ہے واقعی میں۔ وہ بادشاہ اٹھا اور تلوار سے حضور کے صحابی کا ہاتھ الگ کر دیا، پورا ہاتھ الگ ہو گیا، نیچے گر گیا ہاتھ۔ غور کرو، آج اپنے چیرا جاتا نا، چیرا کم ڈے کی چھٹی رکھ لیتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے دکان کی چھٹی رکھ لیتے ہیں، وہ ہاتھ پورا کٹ کے الگ ہو گیا، کتنا درد ہوا ہوگا، الگ ہو گیا ہاتھ پر ہاتھ رکھا، خون کا پھوارا نکلا، پورا خونم خون ہو گیا آنگن۔ بادشاہ نے کہا کہ اب بھی انکار کر دے، جان بخش دوں گا۔ وہ صحابی تھے، درد ہو رہا ہے، اس بڑے درد کے عالم میں منہ سے کہتے ہیں کہ نادان، واقعی تو جھوٹا ہے، تو کیا بخشے گا؟ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، تو کیا بخشے گا؟ کہ دیکھ تلوار میرے ہاتھ میں، تیرا ایک ہاتھ کاٹ چکا ہوں، جان چلی جائے گی۔ فرمانے لگے کہ اگر حضور کے قول کے لیے جان جاتی تو جان بھی قربان ہے۔ بادشاہ اٹھا اور دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، دونوں ہاتھ الگ کر دیے۔ بڑا درد ہونے لگا جسم میں درد ہونے لگا، تو بادشاہ کہنے لگا کہ اب بول جا کہ مجھے نہیں پتا تھا، یہ دھوکے سے خط بھیج دیا تیرے ساتھ، کہہ دے یہ چیز، ورنہ پھر تو دیکھ تیرے ساتھ اور سختی سے پیش آؤں گا۔ اپنے جیسے ہوتے نا، اپن وہ کبھی کبھی شوق میں کہتے ہیں کہ اپن اس ٹائم ہوتے نا تو بس بیڑا پار تھا، لیکن آپ غور کریں، اپنی حالت یہ ہے کہ اپنے سے نماز پڑھنے نہیں جایا جاتا مسجد میں، وہاں کہاں ہوتے اپن؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان بخش دیا ہے، احسان عظیم ہے اس رب کا۔ وہ صحابی دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، درد بڑا شدید ہو رہا ہے، سامنے جلاد بادشاہ کھڑا ہے، اور کہا کہ اس بادشاہ نے کہا کہ تجھے کوئی فکر نہیں ہے، تجھے تیری جان کی فکر نہیں ہے، تجھے تیرے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، تجھے ڈر نہیں لگ رہا، تجھے کسی چیز کی فکر نہیں ہے؟ تو وہ صحابی دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، غور سے سنیے گا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں جب آیا تھا نا، میں جب اٹھا تھا تو میرے حضور نے کہا تھا خط کون لے کے جائے گا، میرے منہ میں کھجور تھی،
میں نے کھجور پوری نہیں کھائی، فوراً کھڑا ہو گیا تھا کہ یا رسول اللہ میں لے کر کے جاؤں گا آپ کا یہ خط. میرے پیچھے بچے، بیوی، میرے کئی سارے بچے ہیں، کثیر العیال ہوں میں نے ان کے بارے میں نہیں سوچا تو اپنی جان کے بارے میں کیا سوچوں گا. ہمارے نبی نے یہی سکھایا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. میں نے اپنے بچوں کا نہیں سوچا تو میں تیرے بارے میں کیا سوچوں گا، اپنی جان کے بارے میں کیا سوچوں گا. آج ہوتا ہے نا، آج انسان کو سب سے گہری سوچ، سب سے بڑی سوچ اپنے بیوی بچوں کی آتی ہے. آدمی کہیں گھر بھی جاتا ہے تو پیچھے بڑے بھائیوں کو بلاونی دے کر کے جاتا ہے کہ صاحب پیچھے دھیان رکھنا. لیکن وہ صحابی تھے، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا. اس بادشاہ نے آگے بڑھا اور ان صحابی کی گردن کو قلم کر دیا، وہ صحابی شہید ہو گئے. ادھر وہ شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، مسجد نبی کے اندر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ حضور نے کہا کہ وہ 3 مہینے پہلے جو صحابی نکلے تھے نا خط لے کر کے، اس ظالم بادشاہ نے ان کو شہید کر دیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اس لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں ہمارا نبی غیب داں نبی ہے. سبحان اللہ. کہ اتنے دور فاصلے پر بیٹھا بیٹھا نبی نے بتا دیا کہ اس صحابی کو شہید کر دیا ہے. ہمارا ایمان یہ ہے. غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت والجماعت کے عظیم گروہ کے اندر رکھا ہے، اولیاء کرام کے گروہ کے اندر رکھا ہے. آپ کو پتا یہ اولیاء کا سلسلہ جا کے ملتا کہاں ہے؟ ولایت کا سلسلہ جا کے ملتا کہاں ہے؟ حضرت علی پر جا کے ختم ہوتا. جی بے شک سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ جس کو بھی ولی بناتا حضرت علی کے صدقے میں بناتا ہے. بے شک. حضرت علی کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جب گھوڑے پر بیٹھا کرتے تھے نا، گھوڑے کی 2 نالیں ہوتی ہیں، ایک اس میں پہلے پیر ڈالتے ہیں پھر دوسرے میں پیر ڈالتے ہیں. تو حضرت علی کا معاملہ یہ تھا کہ گھوڑے میں بیٹھتے بیٹھتے ایک پورا قرآن مکمل پڑھ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ اپنے سے بسم اللہ پڑھی نہیں جاتی پوری، اپنے سے پوری بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اور وہ ادھر گھوڑے میں پیر ڈالتے دوسرے میں ڈالتے ڈالتے ایک پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. اب دنیا دار انسان کہے گا صاحب کیسے ممکن ہے؟ 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں، کیسے پڑھ لی؟ تو جو اس راہ میں آ جاتا ہے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کو ان کا غلام بنا دیتا ہے. بے شک سبحان وہ اللہ. دنیا کے وقت کو روک لیتے ہیں، واہ واہ بے شک. لیکن وہ جب تک ان لوگوں کے قریب نہیں آتے انہیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. لیکن یہ سچائی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ فیضان ہے کہ آج ہم جو دم مدار بیڑا پار کا نعرہ لگاتے ہیں، شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علی کے سلسلے میں، سبحان اللہ. کبھی پڑھیں تاریخ اپنے پیر و مرشد کی، کتنا لگاؤ ان کے دل میں تھا. دم مدار بیڑا پار کا نعرہ لگاتے ہیں، شوق سے لگائیں، لیکن پڑھیں تاکہ آپ کے دل کے اندر اور عزت بڑھے ان کی. شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا، ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا اور وہ اٹک جاتے، انسان ہے نا بھئی، انسان سے خطائیں ہونی واجب ہے، ضروری ہے، انسان ہوتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے. وہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو ناد علی پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. ناد علی پڑھا کرتے، حضرت علی کی روح سے مدد مانگا کرتے تھے. سبحان اللہ بے شک. اور آج اپنا عالم یہ ہے، کوئی پریشانی آ جائے تو اپن جو ہے غیر و کفار کے پاس بیاج پر پیسے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناد علی کا اتنا بڑا تحفہ ہمیں دے رکھا ہے کہ تکلیف آئے ناد علی پڑھو، حضرت علی کے صدقے میں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. کوئی بیماری آ جائے، کوئی قرض داری کا معاملہ آ جائے، ناد علی گھر میں پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی کے صدقے میں وہ مرادیں پوری کر دے گا. لیکن اس کے لیے پڑھنا آنا چاہیے. مین بات آ کر کے وہیں اٹکتی ہے، اس کے لیے پڑھنا آنا چاہیے. تو غور کریں، فکر کریں. زیادہ وقت لینے کا میرا ارادہ نہیں ہے کیونکہ مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس آئیں، جس عالم کو اچھا سمجھتے ہیں ان کے پاس جائیں، روزانہ دینی تعلیم حاصل کریں. تعلیم ہی سے پاتی ہے انسانیت فروغ. انسان زندہ لاش ہے تعلیم کے بغیر. اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، آپ ایک زندہ لاش بنے بیٹھے ہیں. اب جن کے پاس تعلیم نہیں ہے وہ برا مت مانیے گا، لیکن یہ سچائی ہے. بزرگوں نے اس کے اوپر تجربے کر رکھے ہیں. تو آپ روزانہ 24 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ 8 گھنٹے کام پر جاتے ہیں، 8 گھنٹے سوتے ہیں، 2 گھنٹے نہانے دھونے کھانے پینے کے. 24 گھنٹے کے اندر سے آدھا گھنٹہ کم از کم علم دین کے لیے نکالیے. اپنے امام صاحب کے پاس جائیے، یا جس محلے میں رہتے ہیں اپنے امام صاحب کے پاس جائیے، اور آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں سے صرف آدھا گھنٹہ آپ علم دین سیکھیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے
اللہ کے دین کو سیکھنے کی نیت سے ایک مسئلہ روزانہ سیکھتا ہے، ایک مسئلہ سیکھتا ہے، اس ایک مسئلہ سیکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو 70 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک مسئلہ جو سیکھتا ہے اس کو 70 نفلی روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو بڑا اللہ تعالیٰ کا دین آسان ہے۔ آپ آئیے اپنے علماء کرام کے پاس، ان سے دین سیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مذہب اسلام کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔